वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही हुई। प्यारे साथियों, आज से बिहार DELED इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू कवायद का क्लास लेकर आप लोग खिदमत में हाजिर हुए हैं। साथियों, आपको जो सिलेबस में आपके निशान में जो उर्दू ग्रामर के सेक्शन में जो दिया गया है जो सिलेबस, उसको हम मुकम्मल करवा देंगे इंशाल्लाह। जो आज पहली क्लास है, आइए देखते हैं आज की क्लास। उर्दू कवायद। क्या उर्दू कवायद किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। कवायद, जिसे हिंदी में व्याकरण, उसी के इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। कवायद एक जमा लफ्ज है जिसका वाहिद यानी सिंगुलर वर्ड कायदा है। आप समझ गए होंगे कि कवायद किसे कहते हैं। कवायद एक प्लूरल वर्ड है। कवायद एक जमा लफ्ज है। जमा, जिसे इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं, उसी को हिंदी में बहुवचन कहते हैं। कवायद को हिंदी में व्याकरण और उर्दू में इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। कायदा से बने कवायद, जिसे रूल, नियम कहते हैं। कानून, तौर तरीका, मनहज, उसूल होता है कायदा का मतलब। इसलिए किसी भी जुबान, किसी भी भाषा को सीखने या पढ़ने के लिए बहुत सारे नियम, बहुत सारे रूल रेगुलेशन, बहुत सारे कानून तौर तरीके की जरूरत पड़ती है। उन्हीं सारे कानून तौर तरीकों के इकट्ठा जमा करने को, एक जमा रहने को ही हम कवायद कहते हैं। कवायद यानी किसी भी भाषा सीखने के लिए बहुत सारे तरीका, बहुत सारे नियम को फॉलो करने पड़ता है। बिना नियम फॉलो किए हुए आपके घर नहीं चल सकते, तो एक भाषा, एक जुबान कैसे चल सकते हैं। कायदा से बना है कवायद, इसलिए कि किसी जुबान को सीखने के लिए बहुत सारे कानून की जरूरत पड़ती है। उन्हीं कानून को एक जमा रखने को हम कवायद कहते हैं। आइए जानते हैं कवायद किसे कहते हैं। कवायद, जिसे इंग्लिश में ग्रामर, हिंदी में व्याकरण कहते हैं। कायदा की जमा कवायद है। कायदा एक वाहिद लफ्ज है, एक सिंगुलर वर्ड है, जिसका जमा लफ्ज, जिसका प्लूरल वर्ड कवायद है। किसी जुबान को सही बोलने और लिखने के तौर तरीकों और उसूल व कायदा को कवायद कहा जाता है। नियम कानून को ही हम कवायद कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। उर्दू का माना लश्कर होता है। जो उर्दू का लग़वी माना है, उर्दू का डिक्शनरी के हिसाब से जो उर्दू शब्द का, उर्दू लफ्ज का जो माना है, वो लश्कर होता है। उर्दू के इब्तदाई नाम आइए जानते हैं। कमोबेश उर्दू ने 1000 साल का वक्फा गुजारा है। शुरुआती दौर में, इब्तदाई दौर में उर्दू का क्या नाम था, आइए देख लेते हैं। मुंदरजा झेल है। जो उर्दू के इब्तदाई नाम मुंदरजा झेल है, यानी निम्नलिखित है। पहले हिंदी
اس کے بعد ہندوی۔ پیارے ساتھیوں، اردو کے ہندی نام کیسے پڑا؟ جو فارس، جو ایران کے لوگ رہنے والے تھے، جو دریائے سندھ کے اس طرف لوگوں کو ہندی کہتے تھے، اس لیے کہ فارسی زبان میں سین کی جگہ پر ہے استعمال ہوتا ہے، اس لیے سندھی کی جگہ پر ہندی ہو گیا۔ اور اس یعنی دریائے سندھ کے اس طرف رہنے والے لوگوں کو ہندی اور اس کی زبان کو بولنے والے کے ہندی سے ہندوی بنتا چلا گیا۔ ہندوی زبان دہلی سے بنا، دہلی کے اطراف میں یہ زبان بولنے جانے لگا۔ دکنی اردو معلیٰ ریختہ اردو، یعنی اردو کے ابتدائی نام تھا، جو ہندوی زبان دہلی دکنی اردو معلیٰ ریختہ جو بھی جدید نام ہے وہ اردو ہے۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اب رسم الخط کو دیکھتے ہیں۔ رسم الخط جسے ہندی میں لپی کہتے ہیں۔ لپی یعنی لکھنے کی ڈھانچہ، لکھنے کی طریقہ، لکھنے کی اسٹائل کو ہی ہم لپی کہتے ہیں۔ ہر زبان کے لکھنے یا بولنے کے لیے آواز کی علامت ہوتی ہے۔ بنا علامت یعنی نشان، پرتیک، انہی علامت کو ہم رسم الخط کہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ رسم الخط سمجھ چکے ہوں گے۔ رسم الخط کہتے ہیں جسے ہندی میں لپی کہتے ہیں۔ کسی بھاشا، کسی زبان کو لکھنے یا بولنے کے لیے کوئی پرتیک ہونا چاہیے، کوئی نشان ہونا چاہیے۔ انہی نشان کو، انہی پرتیک کو، انہی علامت کو ہم رسم الخط کہتے ہیں، اسی کو لپی کہا جاتا ہے۔ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ جو ہندی لکھنے کے جو اسٹائل ہے، جو رسم الخط ہے، وہ دیوناگری ہے۔ جبکہ اردو عربی اور فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ جو اردو لکھنے کا طریقہ ہے، جو اردو کا جو فونٹ ہے، جو اردو کا اسٹائل ہے، وہ دو اسٹائل میں لکھا جاتا ہے، یا تو عربی یا تو فارسی رسم الخط یعنی لپی میں لکھا جاتا ہے۔ اردو زبان کے دو خط ہیں، اردو بھاشا کے دو رسم الخط ہیں۔ اردو دو رسم الخط میں لکھا جاتا ہے۔ پہلا ہے خط نسخ اور دوسرا ہے خط نستعلیق۔ پہلا کیا ہے پیارے ساتھیوں؟ خط نسخ اور دوسرا ہے خط نستعلیق۔ خط نسخ عربی کا مشہور ترین خط ہے۔ جو خط میں لکھا جاتا ہے، خط نسخ میں لکھا جاتا ہے۔ جبکہ خط نستعلیق فارسی کا مشہور ترین خط ہے۔ فارسی زبان جو لکھا جاتا ہے، خط نستعلیق بھی لکھا جاتا ہے، جبکہ اردو خط نسخ میں بھی لکھا جاتا ہے اور خط نستعلیق میں لکھا جاتا ہے، دونوں میں لکھا جاتا ہے۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی، زبان کی جو سب سے چھوٹی اکائی، اسے چھوٹا نہیں ہو سکتا، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہا جاتا ہے۔ اسی کو ہندی میں ورن کہتے ہیں اور اسی کو انگلش میں لیٹر کہتے ہیں۔ جیسے با، جیم، شین وغیرہ۔ یعنی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی، اسے چھوٹا نہیں کیا جا سکتا، اسی کو ہندی میں ورن کہتے ہیں اور اسی کو انگلش میں لیٹر اور اسی کو اردو میں حرف کہا جاتا ہے۔
حرفوں کے مجموعہ ان شموع کو لفظ کہا جاتا ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ حرف مل کر کیا بنتے ہیں؟ لفظ بنتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ ورن مل کے کیا بنتے ہیں؟ وہ شبد بنتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ لیٹر مل کے کیا بنتے ہیں؟ ورڈ بنتے ہیں۔ جیسے رے جوڑ الف، نے جوڑ الف جوڑ تے برابر کیا ہوا پیارے ساتھیوں؟ رات ہوا۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اردو زبان میں حروف تہجی کی کل تعداد 52 ہے۔ پیارے ساتھیوں، تہجی کسے کہتے ہیں؟ تہجی الف سے لے کے یہ تک ٹوٹل کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں، جسے ہندی میں ک سے چ ترا گیان تک کو پورے کے ولے بارہ کہتے ہیں۔ اسی طرح انگلش میں اے سے لے کے زیڈ تک پورے کا الفابیٹ لیٹر کہتے ہیں۔ اسی طرح الف سے لے کے یہ تک پورے کو ہم حرف تہجی کہتے ہیں۔ اردو زبان میں حروف تہجی کی کل تعداد 52 ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں اردو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اردو قواعد کو 5 بھاگوں میں 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے۔ پہلا ہے علم حصہ اور دوسرا ہے علم صرف، تیسرا ہے علم نحو، چوتھا ہے علم عروض، پانچواں ہے علم بلاغت۔ یعنی اردو قواعد کو اسی کے 5 ستون ہیں جو یہ نام یہ ہے۔ اب آئیے پہلا دیکھتے ہیں علم حصہ، جیسے علم حصہ کے اندر حرف کے بارے میں پڑھنا ہے، ورن کے بارے میں پڑھنا ہے، لیٹر کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اردو قواعد کا وہ حصہ، وہ بھاگ، وہ ایریا جس میں حروف تہجی کے متعلق حروف تہجی کہیں تو الف سے لے کے یہ تک جتنے بھی حرف کو حروف تہجی کہتے ہیں، معلومات فراہم کرائی جاتی ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ حروف کے حرکات کہیں تو جبر زیر پیش، سکنات، جزم، مخرج، اعراب۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ سے حرف کی ادائیگی ہوتی ہے، جس جگہ سے حرف نکلتا ہے، نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اعراب کتنے ہیں؟ اعرابات ہے، جبر زیر پیش، تشدید، تنوین وغیرہ کی جانکاری شامل ہوتی ہے۔ اب آگے دوسرا ہے علم صرف۔ علم صرف کے اندر شبد، ورڈ یا لفظ بنانے کی طریقہ ہوتا ہے۔ وہ علم ہے جس میں لفظوں کی ساخت اور اس کو الٹ پھیر حرکتوں کی تبدیلیوں کے طریقے کی جانکاری شامل ہوتی ہے۔ یعنی چنانچہ علم صرف کے اندر لفظوں کے بنانے کا طریقہ، شبد کے بنانے کا طریقہ، کس طرح حرف کو جوڑا جائے گا تو شبد بن جائے گا، کس طرح ترتیب دیا جائے کہ شبد ایک لفظ بنتا ہے، اور کس طرح حرف کو تبدیل چینج کرنے سے حرف شبد لفظ کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ یہ سب علم صرف کے اندر ہم کو پڑھنی ہے۔ اب ہے تیسرا علم عروض۔ اور ایک تیسرا جو چھوٹ گیا ہے علم عروض، یہ علم نحو ہے، جو شبد جو علم نحو ہے۔ تیسرا ہے علم نحو جو لکھنے میں چھوٹ گیا ہے۔
علم نحو کے اندر جملہ بنانے کے طریقہ اور کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ چوتھا ہے علم عروض۔ علم عروض وہ علم ہے جس میں اشعار کہنے کا طریقہ اور اشعار پرکھنے کا شعور، موضوع اور ناموضوع کلام کا فرق واضح کیا جاتا ہے۔ چنانچہ علم عروض کے اندر اشعار کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ اشعار کا سیکشن علم عروض کے اندر آتا ہے۔ اور پانچواں ہے علم بلاغت۔ وہ علم ہے جس میں جملوں کے لفظی اور معنوی خوبیاں بیان کی جاتی ہے۔ علم بلاغت کے اندر وہ علم ہے جس میں جملوں یعنی واقعہ، سینٹینس کے لفظی اور معنوی خوبیاں بیان کی جاتی ہے، اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ پیارے ساتھیو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کلاس اچھی لگی تو ہمارے چینل سرتاج اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور PDF نوٹس بنانے کے اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے گا۔ نمبر یہ ہے جو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے 6203697767۔ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔